अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इंतखाबात का इल्तवा हो गया। 30 अप्रैल को अब इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और इस तफसीली फ़ैसले के बाद इमरान खान से लेकर हर एक लेवल पर इस फ़ैसले के ऊपर मुतअद्दिद और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर राय ज़नी की जा रही है और लोग अपनी अपनी आरा का इजहार हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर और मौसर रद्द-ए-अमल जो आया है सामने, वो सिर्फ 2 हरफी रद्द-ए-अमल है। और इस 2 हरफी रद्द-ए-अमल ने इनफैक्ट पंजाबी के अंदर सिद्धे हथ दी पुट्ठी चपेट मारी है, और वो भी बहुत ही खौफनाक अंदाज में, क्योंकि ये एक 2 हरफी ट्वीट ने सारी की सारी इस कहानी को खोल के रख दिया है कि जनाब किस तरीके से एक शख्स की, एक फ़र्द वाहिद की ज़िद ने, एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश ने, एक फ़र्द वाहिद की तरफ से इस बात की ख्वाहिश का इजहार कि उसने इस पूरे के पूरे निज़ाम को अपने दबाव के नीचे रखना है, अपने हाथ के नीचे रखना है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। उस एक शख्स की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को कितने बड़े सियासी और आइनी बहरान से दो चार कर दिया है। ये ट्वीट, ये सिर्फ इसी सिमत की तरफ एक इशारा है, और ये ट्वीट किसी और की तरफ से नहीं आया, बल्कि इमरान खान के एक अहम तरीन इत्तहादी की तरफ से आया है। ये वही इत्तहादी हैं जो इमरान खान साहब को बारहा इस बात से रोकने की कोशिश करता रहे कि जनाब असम्बलियों को तहलील मत करें, असम्बलियों को तहलील मत करें, आपको अर्ली इलेक्शन नहीं मिलने। और साथ उनको इस बात का भी इशारा दिया जाता रहा कि जनाब हमारी उम्र गुजर गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करते हुए, दहाइयों पुराने हमारे ताल्लुकात हैं, हमने बहुत अरसा एक साथ सियासत की है, और इस वक्त उनकी जो पल्स है वो ये बता रही है कि इस वक्त इंतखाबात उनकी फौरी तौर पर चॉइस नहीं है। और आपके लिए भी मशवरा यही है कि जनाब आप इस वाले ऑप्शन पर ज़्यादा दबाव ना दें, सिस्टम को चलने दें, अपने जलसे जुलूस करते रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इलेक्शंस अक्टूबर में ही होंगे और इन असम्बलियों की तहलील के नतीजे में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम मशवरों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और असम्बलियों की तहलील का हुक्मनामा 14 जनवरी को जारी करा दिया, और जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली की तहलील हो गई। और ये जो मामला, जो 2 हरफी रद्द-ए-अमल है, जो 2 हरफी रद्द-ए-अमल ने सारे के सारे मामलात को खोल के रख दिया। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी है, वो गुस्से का इजहार भी है, और वो इस बात का इजहार भी है कि जनाब हर एक को एमी आप खामखा ना ले लिया करें। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझते हैं, आप इतने ज़्यादा सियाने नहीं हैं। और यही 2 हरफी जो रद्द-ए-अमल है, यही सीधे हथ की पुट्ठी चपेट है, और ये किसी और की तरफ से नहीं आई, बल्कि चौधरी मुन्नस अलई साहब की तरफ से आई है, जो चौधरी परवेज़ अलई साहब के फर्जंद हैं और इमरान खान साहब के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। और उनकी तरफ से 2 हरफी रद्द-ए-अमल है, होर चुपो। ट्वीट किया उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, और उस ट्वीट में रद्द-ए-अमल दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इमरान खान को कि होर चुपो, कि भाई तुझे मना करते थे, तुझे समझाते थे, लेकिन तुझे उस वक्त बात समझ नहीं आती थी। हुण ऐ पे घोड़ा तो ऐ पे मैदान लैके दहा इंतखाबात। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बात भी बताऊं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, ये एक आम चीज़ नहीं है, क्योंकि इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन तमाम ऑफिशियल मीटिंग्स का और इस तमाम ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस का रेफरेंस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई से बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश की है, और उन्होंने कहा जनाब कि हमारी तरफ से हर एक बंदे से राब्ता किया गया, चिट्ठियाँ लिखी गई, मुलाकातें की गई, और किसी ने हमें हाथ नहीं बढ़ाया। हमने वजारत ख़जाना से कहा हमें पैसे चाहिए, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से कहा हमें सिक्योरिटी चाहिए, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रब्ता किया, तो IG पंजाब की तरफ से हमें जो जवाब मिला वो ये था कि जनाब इस वक्त हमारे सूबे के अंदर अमन व अमान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त हमारी पास जो सूबे के अंदर नफरी है वो खासी हद तक कम हो चुकी है, तकरीबन 3 लाख के करीब उनका ये कहना था कि जनाब हमारे पास इस वक्त ये बंदे कम हैं, और उसके साथ साथ
سینسس بھی ہو رہی ہے, مردم شماری بھی ہو رہی ہے, اور کچے کے اندر آپریشن بھی چل رہے ہیں. اور اس صورتحال میں ہمارے پاس اگر ہم ساری کی ساری پولیس فورس بھی الیکشن ڈیوٹی پر لگا دیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک پولنگ سٹیشن پر صرف ایک پولیس اہلکار ملے گا, اور ایک پولیس اہلکار سے اگر آپ پورے پولنگ سٹیشن کے اندر یہ جو الیکشن ڈیوٹی کرا سکتے ہیں تو کرا لیں. آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے اس جواب کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا, اور وہاں سے بھی کوڑا جواب آ گیا کہ نہیں جناب, اس وقت 3 لاکھ فوج جو ہے وہ سینسس کے عمل کے اندر بھی مصروف ہے, وہاں پہ بھی اپنا تعاون دے رہی ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ سیلاب بھگتایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشرقی بارڈر مغربی بارڈر دونوں کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ کووڈ آپریشنز کے اندر بھی مصروف ہیں, لہٰذا ساڑھے لو بھی مازت ہے. تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب مجھے اب یہ بتائیں میں کیسے کراؤں الیکشن. اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں یہاں پر کہ وجوہات الیکشن کمیشن کی لاجیکل ہیں اپنی جگہ پر, لیکن آئین اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ اس دن آیا, یعنی اب سے 24 گھنٹے پہلے, اور 24 گھنٹے پہلے میں اگر آپ کو لے کے جاؤں تو 24 گھنٹے پہلے 3 امپورٹنٹ واقعات ہوئے تھے. مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کا غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر ریمارکس, اور ان ریمارکس میں آئین کی پاسداری کا اعلان, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار کہ اگر کوئی آئینی حدود کے اندر مداخلت کرے گا تو ہم بھی اس معاملے میں مداخلت کریں گے. الیکشنز اگر صاف شفاف نہیں ہوں گے تو ہم مداخلت کریں گے. یہ عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے یہ بات صبح سامنے آئی. دوسرا معاملہ آیا سامنے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, جہاں پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا, بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ الیکشنز ایک ساتھ ہی ہوں گے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب, اور عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں مرتضیٰ بھٹو سٹائل میں اپنے آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے ایک سازش کا انکشاف کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جناب سانحہ ماڈل ٹاؤن دہرایا جا رہا ہے. یعنی تینوں جگہوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ اس موقع پر ہو رہا ہے جہاں پہ ہر ایک بندہ اپنی اپنی پوزیشن لے کے بیٹھا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اپنی پوزیشن لے کے بیٹھی ہے. پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھی ہے. عمران خان خود اپنے آپ کے اندر ایک آئین ہے, ایک ادارہ ہے, وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں کیا مجال ہو سکتی تھی الیکشن کمیشن کی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے؟ میرا جواب ہے اس کے اندر ایبسلیوٹلی ناٹ, ممکن ہی نہیں, ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف کے کہنے پر انتخابات کو ملتوی کر دے, میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سکندر سلطان راجہ صاحب اگر اس دباؤ کا شکار ہو کر انتخابات کے التوا کا فیصلہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی صداقت ہوگی, لیکن کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ کارروائیاں ہوئی ہیں, اور یہ اسی جگہ سے ہوئی ہیں جہاں سے عمومی طور پر سچویشن کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2 دن پہلے سول اور عسکری قیادت کا اجلاس ہوا تھا, اور وہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے گئے تھے. اور یہ جو میرے نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دیے جانے والا یہ جو ایک ججمنٹ ہے, یہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جناب الیکشن اپریل میں نہیں ہوں گے, اکتوبر میں ہوں گے, یہ بنیادی طور پر ایک سیکنڈ لاسٹ وارننگ ہے. سیکنڈ لاسٹ وارننگ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد لاسٹ وارننگ, اور لاسٹ وارننگ کے بعد سسٹم مکمل طور پر بند, دکانوں پر تالے, اور اس کے بعد میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا. یہی ہونا جا رہا ہے اگر ابھی بھی اس سیکنڈ لاسٹ وارننگ کے باوجود ہوش کے ناخن نہ لیے, اور اگر دوبارہ اس سارے سچویشن کے اندر جہاں پر فوج ہر روز اپنے شہداء کی جو ہے وہ میتیں اٹھا رہی ہیں. ابھی کل ہی بریگیڈیئر برکی صاحب جو شہید ہوئے تھے ادھر بارڈر پہ وزیرستان بلوچستان, تو یہ ایک ڈیلی بیسس کا عمل ہے. لیکن اس صورتحال میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کسی ادارے کو کمزور سمجھ لیا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش موجود ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک سیاسی کے ساتھ ساتھ ایک آئینی لڑائی ہے جو اب لڑی جائے گی. عمران خان صاحب نے انتخابات کے التوا پر اپنا موقف دیتے ہوئے اسے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہر شخص کو عدلیہ اور وکلاء کے ساتھ اس امید کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے, کیونکہ اگر آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مان لیا جائے تو یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا. یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ
ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ پھر وکلا تحریک جیسی تحریک کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور وکلا برادری سے درخواست کی کہ جناب آئین کی سربلندی کے لیے آپ کو یہاں پر آنا چاہیے۔ اب یہ والا جو موقع ہے یہ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ ایک، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پرپیچ بحران ہے۔ الیکشن کرانا بھی بحران ہے، الیکشن نہ کرانا بھی بحران ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے بھی بحران ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے سے بھی بحران ہے۔ اب اگر ایسی سچویشن کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ زبیری صاحب کہ جناب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک اپلیکیشن فائل کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام اراکین کے خلاف، یعنی 4 جو ان کے ممبر ہیں اور ایک ان کے چیف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، اور یہ والی سچویشن یقینی طور پر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس وجہ سے کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہے گی؟ وہ کہے گی جناب الیکشن کمیشن کو بلاؤ۔ ایسے ہی ہوگا نا جی، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کریں گے، الیکشن کمیشن وہاں پہ پیش ہوں گے، ان کے وکلا وہاں پہ پیش ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر پیش ہوں گے، وہ پیش ہو کے پوچھیں گے کہ جناب یہ آپ نے انتخابات کا التوا کیوں کیا؟ وہ اپنے ساتھ سارا ریکارڈ لے کے جائیں گے کہ جناب جب آپ ہمیں سیکیورٹی نہیں دیں گے، جب آپ ہمیں ریٹرننگ افسر نہیں دیں گے، جب آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو میں الیکشن کتوں کرانے نے؟ وہ یہ سارے کا سارا فائلیں کورسپونڈنس کی ڈیٹیلز جا کے رکھ دیں گے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور اس کے بعد پھر اگلا معاملہ شروع ہوگا، اور جیسے ہی وہ معاملہ شروع ہوگا بینچ سازی ایک مرتبہ پھر تنقید کی زد میں آئے گی، تنقید کی زد میں آئے گی بینچ سازی، یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو سیکنڈ لاسٹ وارننگ کا اگلا فیز ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ اگر بڑھتی ہے فل کورٹ اگر بن جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر فل کورٹ نہیں بنے گا پھر ویسے ہی کو 5-7 رکنی بینچ بنے گا تو یہ فیصلے اس مرتبہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد جناب وہ متعلقہ محکموں کو بلایا جانا شروع کرے گا، وزارت خزانہ بلائیں جی وزیر خزانہ کو، بلائیں جی سیکٹری خزانہ کو، جی انٹیریئر منسٹری بلائیں جی وزیر داخلہ کو، بلائیں جی سیکٹری انٹیریئر کو، پنجاب کا معاملہ بلائیں جی چیف سیکٹری پنجاب کو، بلائیں جی آئی جی پنجاب کو، اور پھر ہر ایک کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو ہوگی اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ جو تمام تر فیصلے ہیں وفاقی حکومت کی حد تک، چاہے وہ وزارت دفاع ہے، چاہے وہ وزارت خزانہ ہے، چاہے وہ وزارت داخلہ ہے، ان تمام وزارتوں کے ذمہ دار ہیں وزیر اعظم۔ الٹیمیٹلی اس سارے معاملے نے نکل جانا ہے وزیر اعظم کی طرف، اور پھر وزیر اعظم سے بلا کر وزیر اعظم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں، کیوں آپ نے فنڈز کا ارینجمنٹ کیا؟ پھر وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو قائل کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، اور ان کو قائل کرنا میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایک آسان سی ایکویشن ہوگی۔ اور ماضی میں ہمیں یسر رضا گیلانی صاحب والا معاملہ مد نظر رکھنا چاہیے، جہاں پر محض 9 سیکنڈ کی برخاست عدالت سزا نے یسر رضا گیلانی صاحب کو رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور پھر انہیں دوبارہ سینیٹر بننے کے لیے تقریباً 10 سال کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، ایک پروگریشن کے ساتھ آگے بڑھیں گی، تو ہر ایک چیز زیر بحث آئے گی، اور آخرکار جو سوال پیدا ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جناب اینا کی مسئلہ سی اسمبلیاں توڑیے کیوں؟ اور یہ وہی سوال ہے جو عطر من اللہ صاحب نے پوچھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 7 رکنی بینچ بنا تھا، پہلے دن سماعت ہوئی تھی، پہلے دن ہی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، عطر من اللہ صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، اور معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب آپ والے ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے، اس کو بھی آرڈر کے اندر تحریر کرایا جائے گا، لیکن نہیں ہوا تھا۔ اگر اس وقت بھی یہ اسمبلیوں کی تحلیل کی لیجیٹیمیسی کو چیک کر لیا جاتا تو شاید یہ معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر نہ ہوتا، لیکن اس وقت یہ معاملہ اب بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ نہ صرف تیزی سے بگڑ رہے ہیں، بلکہ اگر اس وقت بھی تمام تر سٹیک ہولڈرز نے کچھ ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہ نکالی تو خدا نخواستہ یہ پورے کا پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کو اس بات کی خواہش تھی کہ الیکشنز ہوں گے، میرا خیال ہے کہ پھر ان کی یہ خواہش طویل عرصے تک ایک خواہش ہی رہے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔